नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या DGISI जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमत के इत्तेहादियों की बगावत और लॉन्ग मार्च को नाकाम बना दिया। इस मामले पर जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है? एक ताकतवर शख्सियत ने हुकूमत और फ़ौज के ताल्लुकात और मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक क्या अहम इंकशाफात किए हैं? जनरल बाजवा के एक पैगाम के मुतल्लिक किस नौयत की इतलात फैलाई जा रही हैं? पिछले 36 घंटे के दौरान लंदन में क्या गैर मामूली वाक़यात हुए? इस दौरान 3 टेलीफोन कॉल्स की कहानी क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2 हंगामी इजलास क्यों करना पड़े? इन इजलासों से पहले प्राइम मिनिस्टर को किस तरह की इतलात मिली थी और इन्हीं इतलात पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्या हंगामी फ़ैसले किए? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या DGISI जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमत के इत्तेहादियों की बगावत को कुचल दिया है और अब लॉन्ग मार्च क्या नाकाम हो जाएगा? लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक पैगाम के मुतल्लिक किस तरह की इतलात फैलाई जा रही हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसी पूरी सूरत हाल में लंदन में क्या हुआ और वहाँ किस तरह के गैर मामूली वाक़यात देखने में आए। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद से लंदन और उसके बाद लाहौर से लंदन एक ख़ास पैगाम भिजवाया गया था। इस पैगाम के बाद मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा और अहम फ़ैसला करना था और मियां नवाज शरीफ के लिए ये फ़ैसला कई वजूहात की बिना पर ख़ासा पेचीदा भी था। इसलिए उन्होंने इस मामले पर मशावरत करने के लिए एक मीटिंग बुलाने का फ़ैसला किया। उसके बाद उन्होंने इसहाक डार को एक पैगाम पहुंचाया और इसहाक डार से कहा कि इस मीटिंग के लिए इंतज़ामात किए जाएं। इसहाक डार ने लंदन में हसन नवाज का दफ्तर, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे MQM का लंदन में एक सियासी सेक्रेटेरिएट था, तो हसन नवाज के दफ्तर में इस मीटिंग का इंतज़ाम किया गया और इसहाक डार ने इस मीटिंग के इंतज़ामात हंगामी तौर पर मुकम्मल किए। अब मियां नवाज शरीफ जब इस मीटिंग में पहुंचे तो वहां उन्होंने वीडियो लिंक पर एक बहुत अहम इजलास की सदारत की और ये जो इजलास था, इसमें मुस्लिम लीग नून के हॉकिश जो रहनुमा हैं वो भी शरीक थे, साथ ही शहबाज शरीफ भी शरीक थे, मरियम नवाज भी इसी मीटिंग में शरीक थी, शाहिद खाकान अब्बासी को भी खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पर इसी मीटिंग में शरीक किया गया था। इस मीटिंग से पहले मियां नवाज शरीफ को बताया शहबाज शरीफ ने कि जब वो इस्लामाबाद गए और ये बहुत अहम नौयत की ब्रीफिंग थी, और उसके बाद उन्होंने जब रावलपिंडी के चक्कर लगाए, यानी जब उन्होंने ताकतवर हलकों के शहर के सैर सपाटे किए और जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ैसला साज जो कुव्वतें हैं उनका शहर है, तो शहबाज शरीफ ने इस हवाले से मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी कि जब वो रावलपिंडी गए और वहाँ उन्होंने कुछ पैगामात देने की कोशिश की और कुछ पैगामात वापस लेने की भी कोशिश की, तो उन्हें वहाँ से क्या फ़ीडबैक मिला, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रावलपिंडी के हलकों की जानिब से, या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ को क्या जवाबात दिए गए। क्योंकि शहबाज शरीफ अब एक मरतबा फिर रावलपिंडी गए थे और उनके रावलपिंडी जाने का मकसद ये था कि DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक ख़ास किस्म की और एक जो पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके बाद ये तासुर क्रिएट किया गया था और ये तासुर बनाया गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा हुई। अगरचे बाद में वो नोटिफिकेशन
پرائم منسٹر عمران خان نے DGISI کی تعیناتی کا جاری کر دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ تاثر کچھ ہلکے دیتے رہے کہ اب بھی جو غلط فہمیاں جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان مبینہ طور پر پیدا ہوئی تھیں وہ اب بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف نے جو راولپنڈی کے چکر لگائے وہ ذرا چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خیالات جاننے کی کوشش کریں، ان کی نبض پر ہاتھ رکھیں، ان کی ذرا پلس لیں اور انہیں یہ پیغام بھی پہنچائیں کہ دیکھیں جناب، اگر ہمیں کسی طریقے سے آپ موقع دے دیں تو ہم آپ کے بہت تابع دار بھی رہیں گے، بہت فرما بردار بھی رہیں گے اور ہمیشہ آپ کو کبھی بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اب یہ جو ساری سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو بریف کیا، انہیں بتایا کہ ان کی سرگرمیاں کس قسم کی تھیں اور ان سرگرمیوں کے مسلم لیگ نون کے لیے اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے لیے کس قسم کے ممکنہ مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف نے ایک حیران کن تجویز میاں نواز شریف کے سامنے رکھی اور اسی تجویز پر میاں نواز شریف کو جو فیصلہ کرنا تھا وہ ایک پیچیدہ فیصلہ تھا، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف سے یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ جو سرگرمیاں ہیں، یعنی میرے جو یہ بیک ڈور رابطے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست میں چور دروازے سے کیے جانے والے رابطے کہا جاتا ہے، تو اگر نون لیگ کی قیادت چاہتی ہے کہ میرے راولپنڈی کے جو چکر ہیں، میرے جو راولپنڈی کے سیر سپاٹے ہیں اور میرے جو بیک ڈور رابطے ہیں یہ ناکام نہ ہوں، تو پھر مریم نواز کو PDM کا جو کراچی والا جلسہ ہے اس میں شرکت سے روکا جائے، اور اس کی ایک بہت خاص وجہ بھی ہے۔ شہباز شریف کا موقف یہ تھا کہ مریم نواز کو PDM کے جلسے میں شرکت سے اگر ہم نے روکا تو یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مثبت پیغام ہوگا، میں اس پیغام کو پروجیکٹ کروں گا اور اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کا پیغام دوں گا کہ دیکھیں مریم نواز کو بھی ہم نے PDM کے جلسوں میں شریک نہیں ہونے دیا اور ان کو فی الحال ہم نے پچھلی صفوں میں بھیج دیا ہے۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ہم ایک مفاہمت کا پیغام دیں گے، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مریم نواز جس طرح سے جنرلز کے نام لے لے کر ان پر الزامات لگاتی رہی ہیں، جس طرح سے وہ فوج پر تنقید کرتی رہی ہیں، جس طرح سے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ کشمیر میں فوج کے خلاف کوئی بغاوت ہو گئی ہے اور وہاں اب آزاد کشمیر میں بھی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں جو فوجی قیادت کے حلقے ہیں ان میں مریم نواز کے لیے ناپسندیدگی کا ایک عنصر پایا جاتا تھا، اور شہباز شریف یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے، یعنی جس میں شہباز شریف کی کوشش تھی کہ مریم نواز PDM کراچی کے جلسے میں شریک نہ ہوں، یہ صورتحال مریم نواز کو بھی سوٹ کرتی تھی، کیونکہ جب بھی ڈیل لینے کا معاملہ آئے، جب بھی ریلیف لینے کا معاملہ آئے تو وہ میاں نواز شریف کی طرح اپنا جو بیانیہ ہے اس کو زمیں بوس کر کے یو ٹرن لے لیتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں، ٹویٹر بھی ان کا خاموش ہو جاتا ہے، اور ادروائز وہ اپنی سٹیٹمنٹس وغیرہ اور جو بیانات ہیں ان کو بھی روک لیتی ہیں۔ اب مریم نواز کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ اس جلسے میں جاتی ہیں اور اگر انہوں نے فوج پر تنقید کی تو شہباز شریف اس وقت جو مریم نواز کے لیے، اپنے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو ایک غیر قانونی طریقے سے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کی کوشش ناکام ہو جائے گی، اور دوسری جانب اگر وہ اس جلسے میں جاتی ہیں اور فوج پر تنقید نہیں کرتی تو پھر ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر اپنا جو موقف تھا فوج مخالف اس پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ اس لیے اسی میٹنگ میں یہ حتمی فیصلہ پھر کیا گیا کہ مریم نواز اس جلسے میں شریک نہیں ہوں گی تاکہ ڈیل کی راہ ہموار کی جا سکے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ پھر مریم نواز کو اس جلسے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ کیا DGISI جنرل فیض حمید نے حکومت کی اتحادی جماعتوں کی جو ایک بغاوت تھی ابتدائی مرحلے میں، کیا اس کو کچل دیا ہے؟ کیا اب لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا؟ لیکن اس کے باوجود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک پیغام کے متعلق کس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟
پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسی صورتحال کے متعلق ایک اہم، باخبر اور طاقتور شخصیت نے کیا نئے انکشافات کیے ہیں، اور انہیں اصل میں کون کہہ رہا ہے کہ وہ ہر روز اس طرح کے معنی خیز انکشافات کریں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ راولپنڈی کے حلقوں کے بہت قریب ہیں، یعنی طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہیں، فیصلہ ساز حلقوں کے بہت قریب ہیں۔ اس سے پہلے انہیں طاقتور حلقوں کا ایک غیر اعلانیہ ترجمان بھی سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان میں جتنی بھی سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جن میں بہت طاقتور سول انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، وہ ان کو رپورٹ کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس حساس معاملات پر بھی بہت سی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، اور جو سیاسی حوالے سے حساس ایشوز ہوتے ہیں اس معاملے پر بھی یہ ایک باخبر شخصیت ہیں، اور یہ شخصیت اس وقت حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں، یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ اب وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے نئے بیان میں 2 معنی خیز نکات اٹھائے ہیں، اور ان کے ان نکات پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی، بڑے تبصرے بھی ہوئے، اور کچھ کالمز وغیرہ بھی لکھے گئے، کیونکہ ان کے اس نئے بیان کو ایک خاص قسم کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو شیخ رشید کا کہنا یہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف، یعنی موجودہ جو حکومت ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بڑی گیم ہو سکتی تھی، اگر کوئی بڑا کھیل رچایا جا سکتا تھا، تو یہ اس وقت ہو سکتا تھا جب مولانا فضل الرحمان پہلی مرتبہ اپنا دھرنا لے کر اسلام آباد آئے تھے۔ یہ شیخ رشید کے الفاظ تھے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر دوبارہ سے کوئی کھیل رچایا جا رہا ہے تو ہم اسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر قسم کے کھیل کو ناکام بنائیں گے، اور یہ انشور کریں گے، یہ یقینی بنائیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے 5 سال پورے کریں۔ اور وزیر داخلہ ہر روز جو اس قسم کے معنی خیز بیانات دے رہے ہیں، یہ رینڈم بیانات نہیں ہیں، بلکہ حکومت کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے، تاکہ جس کو جو پیغام پہنچانا مقصود ہے وہ میسج اس تک پہنچ جائے۔ دوسری جانب ایک حیران کن دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے، اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، یہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص قسم کی اطلاعات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان اطلاعات میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے جو مبینہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوئی تھیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کو کوئی انڈائریکٹ پیغام بھی بھجوایا ہے۔ یہ کچھ حلقے اسلام آباد میں دعوے کر رہے ہیں، اور اقتدار کی راہداریوں میں اس مبینہ پیغام پر کچھ چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پیغام کے نتیجے میں اپوزیشن ایک فیصلہ کن تحریک چلا سکتی ہے، اور فیصلہ کن تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے PDM کے لانگ مارچ سے، جس کے متعلق PDM نے خود یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہمارا یہ لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا، اور ہم اس وقت یہ لانگ مارچ ختم کریں گے جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ تمام دعوے اپنی جگہ، لیکن ہم آپ کو اسی معاملے پر جو اندرونی اور دلچسپ حقائق ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں، اور تھوڑا آگے چل کر جنرل فیض حمید کے ایشو پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے میاں نواز شریف کے متعلق جس مبینہ پیغام کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری اہم ذرائع سے بات ہوئی ہے، کیونکہ جو صحافی ہوتے ہیں ان کا تعلق نہ صرف حکومتی رہنماؤں سے ہوتا ہے خبر لینے کے لیے، ان کا تعلق اپوزیشن رہنماؤں سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی رابطے کرنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح اہم حلقوں کے ذرائع سے بھی رابطے کرنے پڑتے ہیں تاکہ اصل خبر لے کر اپنے ناظرین تک پہنچائی جا سکے۔ تو اس بارے میں ہماری جو اہم حلقوں کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف کو اس طرح کا کوئی پیغام پہنچایا گیا ہو۔ اس قسم کی جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کی جانب سے میاں نواز شریف کو کوئی انڈائریکٹ پیغام بھجوایا گیا، یہ اطلاعات محض افواہیں ہیں، مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور ایسی افواہیں پھیلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے
کہ کسی طرح سے سول اور عسکری قیادت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جائیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے معاملے پر، کیونکہ کچھ حلقے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید موجودہ سیاسی ماحول میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر کاف لیگ اور ایم کیو ایم، ان کی جانب سے ابتدائی طور پر جو ایک بغاوت کا ماحول بنایا گیا تھا، اب جنرل فیض حمید نے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کو حقائق سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور یہ جو دعویٰ ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید 19 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیں گے، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج چھوڑ دیں گے، اور کور کمانڈر پشاور کے طور پر اپنا چارج 20 نومبر کو سنبھال لیں گے، اور نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ 20 نومبر کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور جو اپوزیشن کا لانگ مارچ تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ لانگ مارچ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، اس کو بھی یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہے اس تبدیلی سے جوڑا جا رہا تھا، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اس تبدیلی کی وجہ سے ہی اپوزیشن اپنے لانگ مارچ کو فیصلہ کن لانگ مارچ قرار دے رہی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل فیض حمید کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم، جنہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے معاملے پر ابتدائی مرحلے میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، اور اسی وجہ سے حکومت کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی بھی کرنا پڑا تھا، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی جانب سے ان جماعتوں کو کوئی سخت پیغام پہنچایا گیا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حکومت دوبارہ سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رہی ہے، اور آپ کو ہر صورت میں جو قانون سازی حکومت کرنا چاہتی ہے اس قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اصل میں جنرل فیض حمید نے کاف لیگ، ایم کیو ایم اور جو حکومت کی دیگر اتحادی جماعتیں ہیں انہیں اس قسم کا سخت پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے اس معاملے پر رضامندی ظاہر کر دی کہ ہاں وہ حکومت کی جانب سے جو قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بھرپور حمایت کریں گی۔ لیکن اس معاملے میں بھی ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ دعوے اپنی جگہ لیکن زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں۔ ایک تو کاف لیگ اور جو ایم کیو ایم ہیں، ان کو جنرل فیض حمید نے کوئی سخت پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ اصل میں یہ جو سخت پیغام ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے دیا گیا تھا کہ میں آپ سے بالکل بلیک میل نہیں ہوں گا، آپ کو عوامی مفاد میں کی جانے والی اس قانون سازی کی ہر صورت میں حمایت کرنا پڑے گی۔ اور دوسرا، کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے ابتدائی مرحلے میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو بے رخی دکھائی تھی، وہ بے رخی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں دکھائی تھی، بلکہ کوئی بھی جب حکومت ہوتی ہے تو اس کی جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے نازک مواقع پر اپنے مطالبات سامنے لاتی رہتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہی موقع ہے کہ جہاں وہ حکومت کو تھوڑا سا سیاسی طور پر بلیک میل کر کے اپنے مطالبات منوا سکتی ہیں۔ اس لیے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کا جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید کی جانب سے ان کو کوئی سخت پیغام بھیجا گیا ہے، بلکہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کا سخت پیغام، اور دوسرا کاف لیگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا سیاسی فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت قائم رہے اور اگلی مرتبہ بھی تحریک انصاف کی حکومت ہی بنے، کیونکہ اگر نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر وفاق اور پنجاب میں اس وقت کاف لیگ جو اقتدار کا حصہ لیے ہوئے ہے، جو کاف لیگ اس وقت وزارتیں لیے ہوئے ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو اگر نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کاف لیگ کے پاس سے اقتدار کا یہ حصہ چلا جائے گا، اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حمایت کریں، اور یہ وہ کانٹیکس تھا جس میں اب جوائنٹ سیشن میں تحریک انصاف اور کاف لیگ حکومت کی قانون سازی کے معاملے پر حمایت کریں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔